अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। आप मेरा फेसबुक भी चेक कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, वहाँ पर वेब टीवी पे हमारे तमाम प्रोग्राम मौजूद हैं। गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com, सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं, जिसमें पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानश्वर, फ़नकार, नात ख़्वाह, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको लेकर आए। उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाइए और हम भी फ़ायदा उठाते हैं। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, है कि उनका खूबसूरत सा ऐड देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशन। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. तो ना नहीं, आपने ये हमारे स्पॉन्सर और ऐड सुना एजाज साहब का। अगर आपको साउंड सिस्टम चाहिए या कोई फनकार की आपकी वो खिदमत चाहिए तो उनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, हमारे दरमियान में आज माहिर मईशियत हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करेंगे। मुतादिद बार हमने इनको अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में ज्वाइन करने की दरख्वास्त की। हमारे प्रोग्राम के लिए लब्बैक का। डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब हमारे दरमियान में अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप अपनी मसरूफियात में से बहुत सारे लेक्चर्स आपके चल रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, ऑनलाइन भी और पर्सनल भी आप जाते हैं, आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क की जो हालात हैं, दुनिया के जो हालात हैं, बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। तो आप जैसे जिन्हें अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियत दी है, हमारे पास वो कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारी दौड़ आप तक है। तो यकीनन आपको जहमत देते हैं, इसके लिए बहुत माजरत भी कि अपनी आप तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं, जो अवेयरनेस स्टूडेंट्स को आप दे रहे हैं, तलबा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन तलबा को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आपको सुनते हैं, समझते हैं और आपकी बातों को आगे जो है अपनी ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत अस्सलाम वालेकुम और तमाम आपके देखने वालों को और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
डॉक्टर साहब अहम गुफ्तगू करते हैं। पहले हम अपने थोड़े से मुल्की हालात पे गुफ्तगू करेंगे, फिर थोड़े से अमेरिका की जो सूरत हाल आजकल चल रही है उसके हवाले से भी गुफ्तगू कर लेंगे। बाइडन साहब के और ट्रम्प साहब के एक प्रोग्राम हुआ, बड़ा खूबसूरत मुबाहिसा हुआ, उसमें दोनों ने गुफ्तगू की, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अभी मैं ये आपसे गुफ्तगू करूँगा, ये हुकूमत आई हुई है, इंतखाबात हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद, क्योंकि आप एक माहिर मईशत भी हैं, कुछ हमारी पाकिस्तान की इकनॉमी में कुछ बेहतरी हुई, या अगर बेहतरी की तरफ जाने के लिए कुछ प्लान्स बनाए, कुछ इसके बारे में ज़रूर बताइए प्लीज़। थैंक यू। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे पहले भी कई दफ़ा हमारी बात हुई है, और एक जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मैं उसको कहता हूँ जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, वो वो ये है कि हमारे यहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी बहुत कम है। तो अल्टीमेट क्या होता है कि हमें अपने और दूसरे तनख्वाहें देने के लिए, पूरे करने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है, जिसको मैं काफ़ी अरसे से इसको मैं समझें कि प्रमोट कर रहा हूँ और मैं लोगों के में आगाही देने कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें इतने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं कि जब तक हम वो ठीक नहीं करेंगे, और वो ठीक होने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें हम कहें कि जी बिल्कुल ही एक इम्पॉसिबल सिचुएशन, ऐसी कदम कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि हम लोगों में जो पाकिस्तान मुल्क एक है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का, मैं समझता हूँ इस वक्त वाहिद मुल्क रह गया है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में है, इसकी थोड़ी सी कॉपी अभी इंडिया में भी रह गई है। बांग्लादेश ने ख़त्म कर दिया है, और वो है सूबाई हुकूमतें। सूबाई हुकूमतें हमारे यहाँ बहुत बड़ा बोझ है। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में, या किसी भी अथॉरिटेरियन सिस्टम में, या किसी भी मोनार्की में, मैं आपको 3 मिसालें दूंगा। अथॉरिटेरियन सिस्टम की मैं आपको मिसाल दूंगा चीन, और अब ये समझ लें आप थोड़ा सा रशिया को भी ले लें, इतना डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर पूरा यूरोप आता है, पूरा अफ्रीका आता है, पूरा एशिया आता है, साउथ अमेरिका है। जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड की, इन किसी डेमोक्रेसी में सूबों के कहीं भी चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट होती है। चीफ मिनिस्टर ही नहीं है हमारे मुल्क में, तो होते हैं डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर, फला 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 फला। ना, हमारे मुल्क में देखें, हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी जो खराबी है इस वक्त, वो है चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद उनकी फौज जफर मौज होती है। क्या कि हर सूबे में तमाम लोगों को खुश करने के लिए उनको किसी को वजीर रखने जाता है, किसी को मुशीर बना दिया जाता है, और ये इतना बड़ा खर्चा है कि आप यकीन कीजिए कि दुख होता है ये देख के कि मुल्क एक है, लेकिन खर्चे हमारे 7 मुल्कों के बराबर हैं। कोई तुक नहीं बनती कि आपके पास, सिंध की मिसाल ले लें, गवर्नर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, और मिनिस्टर्स भी हैं, और फिर उसी वही कॉपी आपको सेंटर में नजर आती है कि जहाँ प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, और वही फिर फौज जफर मौज जो है वजीरों की भी है। तो आपके यहाँ ये सबसे बड़ा खर्चा है। अगर हम इसको आज चेंज करते हैं, देखें मैं चेंज को क्यों बिलीव करता हूँ, चेंज को मैं इसलिए बिलीव करता हूँ हमेशा से, और मैं लोगों से कहता हूँ अक्सर, देखें पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि हम आइसोलेशन में नहीं है। हम लोग आज एक दुनिया बजाते खुद एक छोटा सा एक गांव है, विलेज है, जहाँ सब लोग इकट्ठे रहते हैं। और इंटरनेट के बाद अगर आप देखें तो अब तो यहाँ पर इतना हो गया कि आपने जैसे अभी नूरुल भाई की आपने इंफॉर्मेशन दी कि उन पे अटैक हुआ है, और विद इन 30 सेकेंड्स आप ये देखें, विद इन अ मिनट जो है कराची से खबर आपके पास पहुंच जाती है, और न सिर्फ खबर पहुंचती है बल्कि आपके पास तस्वीरें आ जाती हैं। जी। तो मतलब ये है कि पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नूर भाई को सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन आमीन, पास में रखे उनको, उनके बच्चों को, उनके खानदान को, सबको आमीन आमीन। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम लोग जब तक इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, और सिस्टम को चेंज करने वाले लोग चेंज नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम में मैं आपको 5-6 मिसालें दूंगा। तो उसमें जब तक आप उन तमाम जो मिसालें मैं आपको इस वक्त दूंगा आपके प्रोग्राम में, जब तक हम को एड्रेस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन
بڑا انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ جن لوگوں نے تبدیل کرنا ہے وہ لوگ اس سسٹم کے بہت بڑے بینیفیشری ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ سسٹم ہمیں چینج کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. تو میں اس پہ اب میں تنگ آ کے میں نے اب ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میرا جو یہ آرٹیکل تھا اس کے اوپر اب میں انشاءاللہ اس کو انٹرنیشنل پیپرز میں اس کو پبلش کرنے جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ اور اس آرٹیکل میں جو میں آپ نے نے یہ لکھا ہے اس کلیئر کے بارے رکھی میں ہے ضرور بتائیے گا ہمارے لسنر کو کہ اس میں کیا کیا آپ نے چیزیں رکھی ہیں نا. جی جی ہے جو کہ تو ہمارے ہاں کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر 15 دن کے بعد لوگوں پہ ٹیکس لگ جاتا ہے, گیس کا, بجلی کا. جی جی ہر مہینے ہمارے یہاں ٹیکس بڑھ جاتا ہے. اور اس کو خرچہ پورا کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے لون اپنے ہی بینکوں سے ہم پیسے لیتے ہیں. سب سے پہلے تو IMF کے بعد تو ہم بعد میں جاتے ہیں. جی جی تو اب میں اس میں آپ کو سسٹمیٹکلی لے کے چلتا ہوں. سب سے نمبر 1 جو چیز ہے وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں آپ آج گوگل کر لیں, دنیا کے کسی ملک میں, کسی افریقن کنٹری میں, کسی ایشین کنٹری میں, کسی یورپین کنٹری میں, نارتھ امریکہ میں, کہیں بھی آپ کو چیف منسٹر نہیں ملے گا. صرف کیا ہے ایک پوسٹ ہوتی ہے, وہ ہے گورنر. اور سب سے بڑا تو یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں گورنرشپ دی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں تقریباً 35 سے 38 صوبے ہیں, ڈویژنز ہیں. ہر ڈویژن کو اگر ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایک صوبہ, تو صرف ایک گورنر چاہیے جو کہ کمشنر کے برابر ہو. تو اس سے کیا ہے کہ اس سے آپ کا یہ بہت بڑا آپ کا ایکسپینس جو ہے ایک دم ڈراپ ہو جائے گا. تو جو بیچارے غریب لوگوں پہ ٹیکس لگتا ہے وہ ٹیکس لگنا بند ہو جائے گا, بلکہ جو ٹیکس گورنمنٹ لگا چکی ہے وہ بھی ان کو واپس ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر آپ کی 18ویں ترمیم میں وہ کام کیا گیا جو کہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے, صرف پاکستان میں ہے. اور وہ ہے کہ ہم نے 57.8 57.8% ہم نے جو فیڈرل ریونیو ہوتا ہے, جو کہ جیسے یہاں IRS ہے, یہاں جی پر جی ٹیکس IRS کلیکٹ کرتا ہے, اس طرح ہمارے یہاں فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اس کا ہم نے تقریباً 60% ہم نے وہ صوبوں کو دے دیا, بغیر کسی ان کے نہ بغیر کسی وجہ کے. اب الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب آپ کے پاس سے 60% نکل گیا تو آپ کا باقی بچے 40%. تو وہ ایک دوسرا بڑا ایکسپینس آپ کے پاس آ گیا. یہ 2010 میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے دونوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں میں اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس کام سے پاکستان کی معاشی تباہی کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور غریب آدمی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اب کیا ہوا, جب یہ پیسہ 2010 میں صوبوں کو ملتا ہے تو صوبوں نے جو اس پیسے کو شہروں تک ٹرانسفر نہیں کیا, نہ انہوں نے میئر بنائے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جو صوبائی حکومتوں کی جو لیڈرشپ تھی اس دور میں بہت زیادہ منی لانڈرنگ ہوئی اور وہ پیسہ ملک سے باہر جاتا رہا, اور الٹیمیٹلی پاکستان FATF کا شکار ہوا, جس میں کہ اس کو پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا. جی جی اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری معاشی ڈسٹرکشن کی. اب میں آپ کو اس کی مثال ایسے دے دیتا ہوں کہ امریکہ جیسی, آپ یہ دیکھیے کہ جو رچ اکانومی ہے یہ بھی اپنے صوبوں کو کچھ نہیں دیتے, اس لیے کہ ان کے ہاں جتنی اسٹیٹس ہیں وہ اپنا ٹیکس خود جنریٹ کرتی ہیں. وہ کیسے جنریٹ کرتی ہیں کہ وہ آپ سے ٹول ٹیکس لیتی ہیں اور آپ سے کار کا ٹول, ہر سال کار کے ٹوکن کے پیسے کلیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنی تنخواہ کا 5% سے لے کے 8% تک وہ آپ صوبائی حکومتوں کو دیتے ہیں یہاں پر. اور بہت ساری صوبائی حکومتیں ایسی ہیں جن جو کہ سرپلس میں ہیں, تو وہ لوگوں پہ مزید ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالتی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تعلق ہے شہروں کا, شہروں میں میئر جو ہے وہ اپنا خود سے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. تو امریکن گورنمنٹ جو ہے یہ صرف 5% سیٹ اسائڈ کرتی ہے, دیتی نہیں ہے, جی صرف جی سیٹ اسائڈ کرتی ہے کہ بھئی اگر کسی اسٹیٹ میں, جیسے ٹیکسس میں 2 سال پہلے ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی, تو اس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹیٹ آف ٹیکسس کو $300 ملین کی گرانٹ دے دی تھی. یا فلوریڈا میں کچھ طوفان آتے ہیں تو اس کی وجہ سے. اور اینڈ آف دا ایئر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا یا اس میں سے جو بھی بچ جاتا ہے 2% 3% وہ واپس فیڈرل کو چلا جاتا ہے. تو اس میں کوئی مینیٹری نہیں ہے. تو پاکستان
پاکستان کے اندر جو دوسرا بڑا ڈیفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صوبوں کو بغیر مانگے تانگے بجائے اس کے کہ صوبے خود اپنا ٹیکس جنریٹ کریں، ہم ان کو جو ہے جو لوگوں کا پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سب وہ پیسہ ہے جو کہ پاکستان کے 30 سے 40 لاکھ غریب لوگ اور یا مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ اپنا ٹیکس دیتے ہیں، وہ پیسہ ان لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تیسرا جو ایلیمنٹ ہے پاکستان میں، ہوں، پہلا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنا چیف منسٹرز، جی اور جی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم میں جسے ہم کہتے ہیں NFC ایوارڈ کہتے ہیں، یہ جی جی تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں بہت ہیوج اور ایکسپینسو اور نان پروڈکٹیو بیوروکریسی ہے، اور یہ وہ بیوروکریسی ہے جو کہ 1850 میں برٹشرز ہمیں یہاں پر لے کر آئے تھے۔ اس وقت چونکہ ان کو اپنی کلونیل پاور کو دوام دینا تھا، تو جب 1947 میں جب وہ لوگ واپس گئے تو وہ انہیں چھوڑ گئے تھے، اور یہ آج تک یہ پاکستان سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ یہ ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، نہ یہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، نہ یہ پروفیسرز ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایم اے انگلش یا ایم اے پولیٹیکل سائنس، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، ویسے آئی ایم ویری سوری جی اگر میں یوز کر رہا ہوں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح ایک ایگزام پاس کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے CSS کیا ہوا ہے تو بہت بڑی کلاس ہے، لیکن یہ کلاس پاکستان کے اوپر ایک لائبلٹی ہے۔ چائنا نے اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرانگ ان کا بھی ایک پیپر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں پاکستانی بیوروکریسی جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے۔ اچھا، یہ میرے خیال میں یہ بیوروکریسی ہرڈل تو ہے ہی، اس میں کوئی شک جی نہیں۔ جی میں اس چائنیز نوشن کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فائنینشیل برڈن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک 26-27 سال کا لڑکا جب آتا ہے تو وہ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتا ہے آتے ہی۔ اب آپ اس اسسٹنٹ کمشنر کو فری کا گھر دے رہے ہیں، فری کی کار دے رہے ہیں، فری کا مالی دے رہے ہیں، فری کا ڈرائیور دے رہے ہیں، اور اس کو جناب والا مالی کے علاوہ اس کو چوکیدار ملے ہوئے ہیں، اور اس کو یہ وہ، اور اس کے بعد فری کا الیکٹریسٹی ہے، فری کی گیس ہے، PIA کے ٹکٹ الگ ہیں، ریلوے کے ٹکٹ الگ ہیں۔ تو اور یہ ایک پوری فوج ظفر موج ہے جو کہ تحصیل لیول پہ یہ ہوتا ہے اپنا اسسٹنٹ کمشنر، ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، اور ڈویژنل لیول پہ یہ ہوتا ہے کمشنر۔ اور اس کے بعد جو چوتھی جو بیوروکریسی ہے آپ کے ہاں وہ ہے جو کہ ہر صوبے کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے، چیف سیکرٹری سندھ، چیف سیکرٹری پنجاب، ان کے تحت محکمہ مال بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جناب اس کے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں اس کے الگ افسران ہوتے ہیں۔ تو میں آپ بتا رہا ہوں کہ ڈپلیکیشن ہمارے یہاں چلتی چلی آ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو گھر میں ایک نوکر کی ضرورت ہے لیکن آپ نے 4 نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ پانچواں پھر یہ ہے جناب، اس کے بعد جو آپ کے پاس یہ کارپوریشنز ہیں جیسے PIA ہے، ریلوے ہے، اور بہت ساری آپ کی TV کی کارپوریشن ہے، آپ کی ریڈیو کی کارپوریشن ہے، یہ آپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں خاص طور پہ، جس میں کہ آپ کی جوڈیشری آتی ہے، آپ کی آرمی آتی ہے، اور آپ کی فیڈرل بیوروکریسی آتی ہے، آپ کی اسٹیٹ بیوروکریسی آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ پھر آپ جو ہے نہ صرف عام پبلک سے زیادہ ان کو، یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں جو مے بی ان سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہوں، کوئی بیچارہ PhD ہوتا ہے جو ریسرچ میں کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی پرائیویٹ کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی بجلی کا بل ان کا فری نہیں ہوتا، ان کا کوئی ریلوے فری نہیں ہے، تو ان سب لوگوں کو ہر سال ٹکٹ ملتے ہیں، فری کا سب کچھ ملتا ہے۔ سب کچھ ملتا ہے، پانچواں جو آپ کا وہ آپ کا پالیٹیشین ہے۔ آپ مطلب کے سب ملک کچھ میں تو فری چل رہا ہے، ابھی تک کوئی دے نہیں رہا، بس لیے جا رہا ہے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ سب آ جاؤ جی جی، بعد ملک آپ کو کا کچھ نہیں دیا جا رہا ہے، جی جی کے قریب آپ کے لا میکرز ہیں۔ جی جی اچھا، لا میکرز کا یہ حال ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ابھی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ایک جنرل تاریخ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک فگر دی، تو اس کو میں نے تھوڑا سا کنفرم بھی کیا کہ جو ہم پیسہ IMF سے لیتے ہیں اس کا وہ پیسہ بیسیکلی تو ہمیں لگانا چاہیے انڈسٹری کے اوپر، جی جی سمپل سی بات ہے، کیونکہ دنیا میں ترقی صرف ایک بزنس سیکٹر سے ہوتی ہے اور وہ ہے مینوفیکچرنگ، اور مینوفیکچرنگ کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کے ساتھ تو آپ یقین کریں کہ پھر ایک دیہاتوں تک ترقی پھیل جاتی ہے۔ ایگریکلچر سے کنیکٹ کرنا بہت آسان ہے، دیکھیں بالکل ایسے ہی جیسے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں
کہ آپ اگر کیچپ بنانے کی فیکٹری لگاتے ہیں تو اس میں کیچپ کہاں سے بنے گی؟ کیچپ ظاہر ہے ٹومیٹو سے ہی بنے گی. جی جی. اور یا جب آپ بٹر، چیز، مارجرین آپ لگانے کی بات کرتے ہیں تو وہ دودھ سے نکلتا ہے. یا جب آپ سیریل، بسکٹس، بریڈ کی بات کرتے ہیں تو گیہوں سے آتی ہے. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ ہے جسے ہم امریکہ میں، میں اس کے اوپر پورا ایک کورس نہ صرف پڑھاتا بھی ہوں بلکہ میں اس پہ ایک MBA آج کل تیار کر رہا ہوں سعودی یونیورسٹی کے لیے اور افریقن یونیورسٹیز کے لیے بھی، جسے ہم کہتے ہیں کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر. کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ دودھ ایک سمپل سے ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں اس میں پاؤڈر میں، تو اس سے پھر آپ ہر قسم کا مارجرین، بٹر، چیز اور آئس کریم اور کیک اینڈ پیسٹری ہر جگہ پھر وہ پھر یوز ہوتا ہے. تو یہ اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے، یہ نہ صرف انڈسٹریلائزیشن اس سے پروموٹ ہوتی ہے بلکہ اس سے پیکیجنگ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے آئٹم میں آتا ہے، تو اس میں ڈسٹریبیوشن جو ہے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں پھیل جاتی ہے. تو ہمارے ہاں بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جو IMF سے ہم پیسہ لیتے ہیں، اس پیسے کو بجائے اس کے کہ ہم اسمال انڈسٹریل انفراسٹرکچر میں ہم اسپینڈ کرتے، جہاں پر کہ پاکستان کی ہر تحصیل میں 20 سے 25 اسمال انڈسٹریل یونٹس لگ سکتے ہیں. خاص طور پہ کوئی ہائی ٹیک میں نہیں میں بات کر رہا، نہ میں کوئی ہائی ہیلتھ کیئر میں بات کر رہا ہوں. بیسک فارماسیوٹیکل، کوکنگ آئل، food and fruits and vegetable processing, meat and poultry processing, fishing, like a fish plant. سمجھیں کہ اس کی نہ صرف پروسیسنگ ہے بلکہ اس کی جو ہے نا بڑا اچھا ان کا ایک پروگرام ہے اس کا کہ آپ ہر دیہات میں آپ ایک فش پونڈ بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے وہ ایلیمنٹ تھے. تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ IMF سے جو پیسہ لیتے ہیں 44% اس پیسے کو گورنمنٹ نے اٹھا کے تقسیم کر دیا MNA MPS میں. اب وہ MNA MPS میں مجھے یاد ہے نواز شریف کے دور میں ایک چیز ہوتی تھی، ایک انڈرسٹوڈ تھا کہ بھائی 30% تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیں جو کہ آپ کا الیکشن کا خرچہ ہے، اور 70% جو بچتا ہے تو اس کے اندر اگر کسی نے کوئی سڑک بنانی ہے تو اس سڑک میں ٹھیکیدار پہلا حصے دار ہوتا ہے، پھر اوورسیئر ہوتا ہے، پھر SDO ہوتا ہے، پھر ایکسین ہوتا ہے، پھر جو دوسری بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، پھر جس بینک نے ریلیز کرنا ہوتا ہے اس کا مینیجر ہوتا ہے. تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ IMF سے اگر آپ نے پیسے لیے ہیں $1 بلین $2 بلین تو تقریباً 70-80% تو آپ کا وہ اسی مد میں نکل جاتا ہے، اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ وہاں کچھ بھی نہیں انڈسٹری مل. لگتی. عوام وہی روتی بلکتی رہتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں کس عذاب میں رہ رہے ہیں. ہمارا کوئی والی کوئی لیڈر آئے گا، کوئی سیاسی لیڈر آ جائے گا، کوئی اچانک ہی صلاح الدین ایوبی آ جائے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا. جی دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جو میں نے یہ آپ کو 5 یا 6 فیکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جی. جی یقین کیجئے کہ اس کے اندر یہ چینج لانا 3 سے 6 مہینے کا کام ہے. اور انڈسٹریلائزیشن کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیے گا یہ چینج کس طرح آ جائے گا، کیا کریں اس کے لیے، دیکھیں عوام کیا کرتے؟ اس کے لیے چینج آپ کا آئے گا. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے کہ جو کہ جیسے ٹرکی نے کیا تھا. دیکھیں میں آپ کو اس میں 2 مثالیں دیتا ہوں. ابھی آپ کو 2 کنٹریز نے ریسنٹ ہسٹری میں چینج کیا ہے. ٹرکی نے چینج کیا تھا 1995 میں. صحیح. 20 سال میں ٹرکی ایک دم سے ترقی کر گیا. انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے یہاں بھی پہلے یہ پرائم منسٹر ہوتے تھے اور یہ سب سسٹم ہوتا تھا. پہلا کام ٹرکی نے یہ کیا کہ وہ گئے پریزیڈینشل سسٹم کی طرف. ہمیں جانا پڑے گا پریزیڈینشل سسٹم کی طرف. جب آپ پریزیڈینشل سسٹم میں جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لا میکرز ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن میں نہیں آتے. ان کا کام صرف قانون بنانا اور اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. جو لوگ ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اس میں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً $23 ٹریلین کی ہے. اب $23 ٹریلین کی اکانومی کو صرف امریکہ میں 14 منسٹریز چلاتی ہیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 1.2 ٹریلین ہے، یعنی کہ امریکن اکانومی سے تقریباً کوئی پاکستان 22 گنا چھوٹا ملک ہے اکانومی کے حساب سے. صرف اکانومی کی میں بات کر رہا ہوں، پر کیپٹا انکم کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ان کے ہاں 14 منسٹریز ہیں، آپ کے ہاں میں سمجھتا ہوں 1400 منسٹریز ہیں. کیسے کہ آپ کے ہاں 7 تو آپ کے صوبے ہو گئے نا، 4 تو صوبے ہو گئے
دو آپ کا گلگت بلتستان آزاد کشمیر ہو گیا جہاں پر وزیر اعظم بھی ہوتا ہے ان کا صدر بھی ہوتا ہے، جی جی بالکل. اور اس کے بعد پھر آپ کا چیف منسٹر بلوچستان، گورنر بلوچستان، پھر اس بعد منسٹرز لگا لیں، تو یہ پھر یہ ان کے 14 تو یہ مشیر اور یہ سب ملا کے 1400 یہ بن جاتے ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے عرض کیا بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی کے بعد لا میکرز ہے. یعنی کہ پاکستان کا کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جو کہ عوام کی بہبود کے لیے کام کرے یا کرتا ہو. یہ سب وہ لوگ ہیں اور یہ وہ گروپ ہے ایکچولی، گروپ میں ہے، سمجھ جو کہ 4-5 مسلط ہزار ہے، یہ چار مسلط ہوا ہوا ہے گروپ. جی 4-5 ہزار لوگوں پہ مشتمل یہ ایک مافیا ہے بہت بڑا. بہت بڑا، ایک جو ایک ملک کو ایریا اور عوام کو ترقی کرنے کے لیے نہیں چاہتا کہ یہ ملک ترقی کرے اور یہ ملک ترقی کی طرف جائے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑے اہم بات آپ سے یہاں پہ کروں گا کہ علی شیخانی صاحب ہیوسٹن میں ہوتے ہیں ٹیکسس، انہوں نے جے ڈی سی کے ظفر صاحب کے ساتھ مل کے کام کیا، انہوں نے شطر ملک دیے، ان پر کرٹیسائز ہوا بہت زیادہ، انہوں نے لوگوں کو کھانے وانے کھلائے، اس پر بھی ہوا کہ کچھ آوارہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، بدماش وہ آ کے ان کے پیٹ بھر جائے، سفید پوش نہیں ہوتے. اب انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرک جو ہے میں اس کو خرید لیتا ہوں، اگر جو عوام ہے وہ ان کو جو مشکلات ہیں، الیکٹرک پانی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، تو انہوں نے کہا کم از کم میں اس کو خرید کر اور اس کی جو انتظامات ہیں وہ اپنے انڈر لے لیتا ہوں. لیکن بات یہ آئی کہ 2024 تک ان کو لائسنس دیا گیا ہے کہ الیکٹرک کو وہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں، وہ جیسا چاہیں اگلے 20 سال تک کر سکتے ہیں. اس صورتحال میں علی شیخانی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ جی بتائیے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر ترکی اور چین اگر چینج کر سکتے ہیں جی جی. ویری ریسنٹلی، اور اس میں میرا آرگومنٹ جو ہے وہ دو چیزوں پہ بیس کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پریزیڈنشل سسٹم لے آتے ہیں تو آپ کے یہاں اسٹیبلٹی آ جائے گی. پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا، آپ 5 سال کی بجائے 4 سال کر دیں، ٹھیک ہے نا، 4 سال کے لیے پریزیڈنٹ آپ کے الیکٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹری آپ کو ختم کرنی پڑیں گی. آپ کو ہر ڈویژن جو ہے وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو صوبہ بن جائے، ہر ڈویژن. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر ڈویژن جب ایک صوبہ بن جائے گا تو اس میں اس کا جو گورنر ہے وہ آپ کو ایبالش کرنی پڑے گی بیوروکریسی. بالکل، اور بیوروکریسی کو صرف آپ کو لمٹ کرنا پڑے گا جو دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے صوبائی لیول کی بیوروکریسی ہوتی ہے، کاؤنٹی لیول کی بیوروکریسی ہوتی ہے، اس کو ہم ڈویژن کہتے ہیں، اور فیڈرل لیول کی بیوروکریسی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں 14 منسٹریز ہیں. تو اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو آپ کا ایک تو آپ کے یہ جو 7 آپ نے چیف منسٹر اور ان کے 1000 منسٹر پالے ہوئے ہیں، یہ آپ کا اتنا بڑا ایکسپینس کٹ ڈاؤن ہو جائے گا. آپ یقین کیجئے کہ غریب آدمی کو جو آپ سمجھیں یونٹ دے رہے ہیں، فرض کریں جیسے آج 80 روپے کا ہے، وہ 8 روپے سے بھی کم میں چلا جائے گا. اچھا، اور دیکھیے ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جب آپ یہ ایبالش کر دیں گے چیف منسٹری، تو آپ وہ کر رہے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے. دیکھیں اب میں اکثر امریکہ کی مثال دیتا ہوں، لوگ مجھ سے ڈس ایگری کر جاتے ہیں کہ امریکہ کی مثال دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دیکھو بات سنو، پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں بزنس کی بکس جتنی پڑھائی جاتی ہیں وہ امریکن ہے. پاکستان کی ہر میڈیکل کالج میں جتنی بھی میڈیسن کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ سب امریکن اور یورپین بیسڈ ہیں. آپ کی ریسرچ ساری امریکن ہے. آپ کے جتنا آپ کے انجینئرنگ کے ماڈلز ہیں، جو بھی آپ کا چاہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، میکینیکل انجینئرنگ ہے، آرکیٹیکچرل انجینئرنگ ہے، سب میں آپ یہ دیکھیے ویسٹرن تھیوری، ویسٹرن بکس، ویسٹ ڈومینیٹ کرتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ کنیکٹڈ ہے دنیا سے، وہ کنیکٹڈ ہے ورلڈ بینک سے، وہ کنیکٹڈ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی انٹرنیشنل بینکنگ کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد آپ لگا لیجئے کہ آپ کا جتنا بھی آپ کے ہاں یہ اپنا جسے ہم کہتے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے لے کے جو آپ کے لاجسٹکس ہیں وہ سارے ویسٹرن بیسڈ ہیں. کوئی چیز آپ کو ان سے الگ نہیں ملے گی. سو میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ کے ہاسپٹلس کے اندر جو ہارٹ سرجریز بھی اگر ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جو آپ کے ایس او پیز فالو کیے جاتے ہیں، جو آپ کے آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، وہ تمام کے تمام آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہی ہیں جو کہ اسٹینڈرڈائز ہیں، ورلڈ وائڈ ہیں. جب آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر کہ ہم ایک دوسرے کے نہ صرف ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنس بھی ہے. تو ہماری انٹر ڈیپینڈنس کس چیز کے اندر ہے کہ پاکستان کو جیسے آج
ٹیکنالوجی چاہیے, پاکستان کو آج کوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری چاہیے, اور یہ سب ٹیکنالوجی, سب انڈسٹری اتنی میچور ہے. توصیف بھائی آپ یقین کیجئے کہ آپ کا ملک 6 مہینے میں انڈسٹرائز ہو سکتا ہے اگر آپ یہ خرچے کم کر دیں گے جو میں نے 5-6 آپ کو خرچے بتائے ہیں. واو, زبردست آپ نے فارمولا پیش کر دیا کہ یہ ملک 3 سے 5 مہینے کے اندر یہ ترقی کر سکتا ہے, جو عوام جو پریشان ہے میں آپ سے وہ اس سے بات. جی جی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے, میں پڑھاتا ہوں بزنس, جی جی اور میری پریکٹس کنسلٹنگ بھی اسی میں ہی ہے, بزنس کے جی اندر ہے. جی جی میں نے کچھ پروجیکٹ پہ کام کیا ہے ایتھیوپیا, افریقہ میں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک پروجیکٹ تھا ہمارا جو کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے, 5-6 سال پہلے ایتھیوپیا میں نے اسٹڈی کیا تھا, وہ تھا ایتھیوپین ایئر لائنس کا. آج ایتھیوپین ایئر لائنس کے پاس تقریباً کوئی سمجھیں آپ 200 ایروپلینز ہیں, اور وہ انڈیا کے 10 شہروں میں جاتی ہے وہ ایئر لائن. انڈیا شکاگو کے سے 10 شہروں میں, واو, اچھا. شکاگو سے نان سٹاپ جاتی ہے. میں نے پاکستان میں 2017 میں اور 2018 میں نے ایتھیوپین ایئر لائنس کا ماڈل, میں نے کچھ پاکستان کے جو اچھے یعنی کہ سمجھیں اینکرز ہیں یا جو اخبار کے لوگ ہیں, میں نے ان کو بھیجا تھا. آپ یقین کریں میرا مذاق سب نے اڑایا کہ یار یہ تم کیا ایگزامپل دے رہی ہو ایتھیوپیا کی, ٹھیک ہے نا. جی جی ایتھیوپین ایئر ویز وہ ہے جو کہ یہاں سے امریکہ سے 4 شہروں سے ڈیلی ان کی فلائٹ کرتی ہیں ادیس ابابا. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ریسنٹلی ہمارے ایک دوست گئے تو میں خود بھی ہکا بکا تھوڑا سا رہا کہ میں نے کہا ایتھوپین ایئر لائن, ہم نے قطر سن لی, ہم نے ترکش ایئر تو لائن میرا سن کہنے لی, کا ہم مقصد, نے بہت ساری سن لی, لیکن یہ پہلی دفعہ سنی ہم نے. جی ہاں بالکل. اور دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی نان سٹاپ فلائٹس ہیں نیو یارک, شکاگو, لاس اینجلس, واشنگٹن ڈی سی. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایمریٹس کا 70% جو افریقہ کا بزنس تھا وہ انہوں نے لے لیا ہے. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, یہاں سے لوگوں کو لے جاتے ہیں اپنا ادیس ابابا ایئرپورٹ کو. اگر آپ دیکھیں گے, میں ابھی پچھلے مہینے وہیں تھا, وہاں سے واپس آیا ہوں. جی ادیس ابابا ایئرپورٹ کے اوپر آپ یقین کیجئے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ امریکہ کسی مال میں گھوم رہے ہیں. وہاں واو. پہ وہاں پہ بربری سے لے کے کیلوین کلائن سے لے کے دنیا کی ہر شاپ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں واقعی, اور ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا, قحط زدگان, کالے, عجیب سے, اور یہ وہی جو جیسے ہم نے بنگالیوں کا مذاق اڑایا تھا بیچاروں کا. جی اب میرا مقصد کیا تھا بات کرنے کا یہاں پہ, میرا جی مقصد جی یہ تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو, اس کو جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ بڑی وسعت دی ہے. جی جی بالکل بے وہ شک. اپنا کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ تہیہ کر لیتے ہیں, اب جیسے ایتھیوپیا میں, ابھی میں پچھلے مہینے وہیں سے آ رہا ہوں, جی جی ہم ایک کام کر رہے تھے تو میں نے وہاں پر, ہم اس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ, ہر یونیورسٹی میں اب انیشلی ہم وہاں پہ 2 انڈسٹریل یونٹس دے رہے ہیں. ایک دے رہے ہیں فارماسیوٹیکل پانی, جس سے پانی سے بنتی ہے, جیسے کہ بخار کے اوپر ہے, کھانسی کے اوپر ہے, اینٹی ایسڈ ہے. دوسرا ہم دے رہے ہیں کوکنگ آئل کے اوپر. اچھا, اب اس کے اندر 80% جو فائنینسنگ ہے وہ امریکن, کیونکہ اگر ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں تو ایگزم بینک امریکہ کا دے دیتا ہے, اور 20% اپنا بزنس مین دیتا ہے. لیکن یونیورسٹی کے ساتھ لنک کرنے سے ہمیں فائدہ ہی کیا ہوا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے یہاں انٹرپرینیورل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اگر وہاں پر کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے تو ہم نے لنک کر دیا ہے اس انڈسٹری کو کالج آف انجینئرنگ, کالج آف بزنس, کالج آف ایگریکلچر اینڈ کالج آف میڈیسن. تو آپ کے پاس ایک طریقے کا انٹلیکچوئل سپورٹ حاصل ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان, آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم یہ جو 5-6 میں نے آپ کو خرچے بتائے ہیں, اگر اس سے ہم جان چھڑا لیں, اور 7واں خرچہ جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا وہ یہ ہے, اور آپ یقین کریں کہ یہ 5-6 وہ خرچے ہیں جو کہ ایک آدمی کا جاب ہے, ایک میئر کا جاب ہے, جو کہ 4-4 5-5 آدمی کرتے ہیں. ڈی سی بھی کرتا ہے, اے سی بھی کرتا ہے, کمشنر بھی کرتا ہے, چیف سیکرٹری کے لوگ بھی کرتے ہیں, محکمہ مال بھی کرتا ہے, ایکسائز والے بھی کرتے ہیں. سمجھ سبھی گئے کر نا, رہے ہیں, سارے کر سبھی رہے لوگ. ہیں. اچھا, ٹھیک. اس کے بعد یہ ہے کہ جو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیشین نے کیا کہ جہاں پی آئی اے میں اگر 2000 لوگ چاہیے تھے تو انہوں نے 20,000 بھرتی کر دی ہے. ریلوے میں جہاں 2000 چاہیے ہوتے ہیں وہاں انہوں نے 25,000 بھرتی کر دی ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے پولیٹیشین بھی کہ بھائی یہ ہمارے اپنے گھر کی وہ ہے, ہم جس اپنے ورکروں کو جہاں مرضی بھیج دیں. نہیں, دیکھیں آپ کے یہاں انڈسٹرائز, میں ابھی بھی فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی ہر تحصیل کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں
کہ جی جی پاکستان کی ہر تحصیل میں آپ 20 سے 25 اسمال انڈسٹریل یونٹ 6 مہینے میں لگا سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں میرا جو ماڈل ہے اس میں وہ صرف بیسک ہیومن نیسیسٹیز کا ہے, جسٹ بیسک ہیومن نیسیسٹیز, بیسک جس میں کہ ہم بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. آج صبح ہی بلکہ میری بات ہو رہی تھی سعودی عرب میں. سعودی عرب میں ہم لوگ دے رہے ہیں پروستھیٹکس, اپنا آرتھوپیڈک کا, کہ جس میں کہ آپ کا یعنی کہ وہاں نی ریپلیسمنٹ کے پارٹس بنیں گے, ہپ اور اسپائن کے پارٹس بنیں گے. اور وجہ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی چونکہ میچور ہے. یہ اور سعودی عرب میں بنیں گے, وہاں انڈسٹری لگائی جا رہی ہے. سعودی دیکھیں, سعودی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سعودیز ہم لوگوں سے تقریباً کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 100 ایئرس اہیڈ ہے. واہ. اور انہوں نے بھی میگا سٹی بھی بنایا, ایک اور بھی ایک جدید طرز کی سٹی بنائی جا رہی ہے. لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ جاب اپرچونیٹیز پاکستان اور دنیا بھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑھ جائیں گی سعودی عرب میں. جی دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, میں آپ کو یونیورسٹی کا نام نہیں بتاؤں گا. اچھا. ایک سعودی یونیورسٹی ہے جس کے لیے کہ ہمارا اپنا کالج آف بزنس جو ہے, ہم لوگ تھوڑا سا اس میں ایک ہمارا بہت چھوٹا سا ایک اپنا کنسلٹنگ شیئر ہے. اس ایک صرف میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, ون یونیورسٹی ہوگی, اس کے فنڈ کی ویلیو $60 بلین ہے. واہ. جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ ہماری ترقی کا راز ہماری ریسرچ, ہماری یونیورسٹیز ہیں. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں. جی جی. امریکہ کی یونیورسٹی جو ہے, ایک اور یونیورسٹی ہے نیو یارک میں. امریکہ کی تو خیر, امریکہ کی تو جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ تو 200 بلین پلس ہے ساری. جی جی. بہت ساری یونیورسٹیز ہیں امریکہ کی جو کہ جن کا ایوریج تقریباً 30 بلین ہے, یعنی کہ 30 بلین ان کا فنڈ ہے. اچھا, مسلم ورلڈ کا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سعودیہ کا آپ کے جتنے سننے والے ہیں, اگر وہ گوگل کریں ایک ٹرمینالوجی کو, اسے ہم کہتے ہیں ساورن ویلتھ فنڈ. ساورن ویلتھ فنڈ, ساورن ویلتھ فنڈ کو اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کا ساورن فنڈ $1 ٹریلین ہے, یو اے کا $1.36 ٹریلین ہے. ساورن ویلتھ فنڈ وہ ہوتا ہے توصیف بھائی جو ہمارا آپ کا پینشن پورٹفولیو ہوتا ہے, یعنی کمپنی آپ کا سیونگز اکاؤنٹ ہوتا ہے. جی تو مسلم او آئی سی کا میں نے ٹوٹل کیلکولیٹ کیا ہے $4 ٹریلین ہے. $4 ٹریلین, واو. اچھا, اس کے اوپر دیکھیں ایک چیز میں ویسے گلف کے کنٹریز کو, مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو, جو کہ یہ بادشاہتے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں وہ. کیوں؟ انہوں نے پیسے کی یوٹیلائزیشن اتنی اچھی کی ہے کہ انہوں نے ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے, اور پانی کے ذخائر نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے ہاں, آپ یقین کریں کہ اپنی پاپولیشن کو اتنا پانی دیا ہے کہ سعودی عرب کا قانون ہے کہ سعودی عرب میں آپ کو پانی کی بوتل بائی لا $1 سے زیادہ کوئی نہیں بیچ سکتا. واہ. ڈاکٹر صاحب, یہ ملک سے محبت کہیں گے آپ یا ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کہیں گے, کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایسی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں, یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ کے اوپر, لیڈرشپ پر. ہاں. دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو لیڈرشپ پاکستان میں رہی ہے, دیکھیں ملٹری لیڈرشپ کو میں پھر بھی کم بلیم کرتا ہوں, کیونکہ وہ لوگ کم از کم یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک 30 35 40 سال کے تجربے سے آتے ہیں. جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ تو پرائیویٹ کمپنی ہے, جو باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے یا بیٹی یا یہ سب لوگ آ جاتے ہیں. نہ ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے پروفیشنل, نہ انہوں نے زندگی میں کبھی خود سے ایک پیسہ بھی کمایا ہوتا ہے. دیکھیں امریکہ کیوں امریکہ ہے, امریکہ اس لیے امریکہ ہے کہ چاہے جو بائیڈن جیسا بھی ہے, اچھا ہے برا ہے, یا ٹرمپ جیسا بھی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنی زندگی میں خود ویلتھ کریشن کی ہے. جب تک آپ اپنے لیے ویلتھ کریٹ نہیں کریں گے, ہم لوگ پاکستانی امریکنز, ہم لوگ کیوں زیادہ اتنے ووکل ہیں پاکستان کے لیے, یا ہم اتنے وہ اچھے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ایک سوٹ کیس لے کے نکلتے ہیں, ایک سوٹ کیس لے کر آتے ہیں, اور ہم اپنی ویلتھ کریٹ اپنے لیے خود کرتے ہیں, بیسڈ آن آور ایجوکیشن, بیسڈ آن آور اسکل, بیسڈ آن آور بزنس, بیسڈ آن آور ہارڈ ورک. پاکستان کا جتنا پالیٹیشین ہے, آپ کی 90% اسمبلی وہ لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کلاس ہے جسے میں مافیا کہتا ہوں, جس نے, اور اس سے جان چھوٹنے کا وقت آ چکا ہے. ویسے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 60% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے ینگ, ینگ, جی جی, پڑھی لکھی, مجھے ان سے بہت امید ہے.
آپ کو الیکشن کے ذریعہ ان لوگوں کو نہ صرف آؤٹ کرنا ہوگا بلکہ آپ کو سسٹم، اور میں آپ بتاؤں یہ سسٹم ہمارے یہاں یقین کریں آپ ریفرینڈم کروا دیں تو یہ سسٹم 6 مہینے میں چینج ہو جائے گا. کیسے؟ آپ کے یہاں صرف ایک پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کے یہاں نو مور دین چلیں 15 سے 20 سے زیادہ منسٹری نہ ہو، وہ سب ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں امریکہ کی طرح. جب ہم امریکن میڈیسن امریکن انجینئرنگ کو فالو کرتے ہیں تو وائی ناٹ پولیٹیکل سسٹم. اور یہ سسٹم چائنا میں بھی ہے امریکن، یہ ٹرکی نے بھی یہی اڈاپٹ کیا ہے، اور یہی سسٹم اڈاپٹ کیا ہے ایتھیوپیا نے بھی، جہاں پر کہ میری بڑی اچھی ریسرچ ہے ایتھیوپیا میں ہے، اس کے علاوہ اپنا گھانا میں ہے، اس کے علاوہ میں کیمرون میں بھی گیا ہوں، اور افریقہ کے بہت سارے ملک ایسے ہیں. اور آپ یقین کریں افریقہ کے بہت سارے ملکوں کا انفراسٹرکچر اس وقت پاکستان یا بلکہ کراچی سے بھی بہت زیادہ بڑے ایڈوانس. بہتر. ڈاکٹر صاحب اس قلیل وقت میں ہم امریکہ کی بھی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کی معیشت. جی آدھا منٹ جی آپ مجھے صرف دے دیں سر. جی جسٹ ایک جی آخری پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کے سامعین کے لیے، جی آپ گوگل کریں یو این ڈی پی رپورٹ آن پاکستان. یو این ڈی پی رپورٹ آن پاکستان بتاتی ہے کہ یہ جو طبقات جن کا میں نے ذکر کیا ہے 6-7 جو طبقے ہیں، یہ پاکستان کا تقریباً $17.8 بلین سال کا مختلف پرکس میں لیتے ہیں. اور وہ پرکس کیا ہوتے ہیں؟ فری کی گیس، فری کی الیکٹریسٹی، اور فری کا ٹریول، فری کا پی آئی اے، فری کا ریلوے، فری کا اپنا دوائیں، فری کا ہاسپٹل، فری کے فارن ٹریول. اور امریکہ میں ہم کہتے ہیں نتھنگ فری ان امریکہ. اب آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ میری بیٹی جو ہے وہ تقریباً اس وقت سیکنڈ لاسٹ گریڈ میں ہے. جی جیسے پاکستان کا 21واں گریڈ آخری سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے، وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہے، وہ جی جی سیکنڈ لاسٹ گریڈ میں ہے. تو ماشاء میں اللہ. نے پوچھا نہ اس کو کوئی گھر فری کا ہے، نہ ٹیلی فون فری کا ہے، نہ کار فری کی ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے. واو. میں یہ نے صرف کہا ہماری یہاں لوازمات ملتی ہیں کہ میں سب نے کچھ فری ہے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تمہیں کوئی چیز ایک آدھ فری ملتی ہے؟ کہتی صرف ایک ہی چیز ملتی ہے. میں نے کیا؟ کہتی جب میں اپنے سرکاری دورے پر کسی فارن کنٹری جاؤں، یا میں اگر سرکاری دورے پر اگر کیلیفورنیا جاؤں اور میری فلائٹ اگر 4 گھنٹے کی ہے، تو جو آدھے گھنٹے کی تنخواہ ہے بس وہ میری ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ جاب لگنے سے پہلے مجھے ملے گا کیا، فری کیا ملے گا. نہیں صحیح. ہمارے یہاں تو یہ لوگ سب نان پروڈکٹیو لوگ ہیں. اور آپ یقین کریں ڈپٹی کمشنروں کو، اسسٹنٹ کمشنروں کو انہوں نے 5-5 کنال کے 10 کنال کے بنگلے دیے ہوتے ہیں، ان کی مینٹیننس ہوتی ہے، ان کے الیکٹرک کے خرچے ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا زندگی میں انہوں نے کنٹریبیوٹ ہی کچھ نہیں کیا ہوتا اپنی کوئی لائف. چیز نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب امریکی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں اس قلیل وقت میں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. بتائیے. 2-3 چیزیں مجھے ابھی بائیڈن صاحب اور ٹرمپ صاحب کا مباحثہ ہوا، دونوں نے بات کی. بائیڈن صاحب بڑے نروس نظر آئے، بول نہیں سکے کچھ. اور اس کے ہم برعکس دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو تو بڑے ایگریسو نظر آئے اور انہوں نے بڑی زبردست اپنی باتیں کی. کیا کہیں گے کہ کچھ چانسز ہیں ٹرمپ صاحب کے دوبارہ آنے کے، یا ملک کس طرف جا رہا ہے، اور اس کی اکنامی کے متعلق چند لمحات میں تھوڑی سی گفتگو کر لیجیے. بہت شکریہ سر. نہیں دیکھیں ڈیفینیٹلی دیکھیں امریکہ کا بھی یہ ہوا ہے کہ اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ پوسٹ کووڈ ہے. ایکچولی کووڈ کے اندر طریقے سے گورنمنٹس نے اسپینڈنگ کی تھی اور لوگوں کو انہوں نے گھروں میں بند کر کے، یا انڈسٹری بند ہوئی، پیسے بند ہوئے، سب کچھ ہوا تھا. اس کا جو یہ اسپل اوور ایفیکٹ آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی امریکن اکانومی میں ان کا انفلیشن ریٹ بہت ہائی چلا گیا تھا. یہ انہوں نے ایک تو بہت سارا کیا. دوسری کچھ یہ بھی ہوا ہے کچھ بزنسز نے بھی تھوڑا سا زیادتی کی کہ انہوں نے بلینز آف ڈالرز جو ہیں انہوں نے وہ فیک ناموں پہ لے لیے. لیکن خیر وہ تو اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر. لیکن جو مین وہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ ان کی انفلیشن اب کنٹرول ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے بائیڈن کے دور میں ہی ہوئی ہے انفلیشن کنٹرول. لیکن اس میں بائیڈن کا اتنا کم رول ہوتا ہے. اس کے اندر ان کا جو انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی پریزیڈنٹ ہونا تو امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ کم از کم اس میں بلاکیٹ نہیں آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو اس کی ریزن ہے وہ ہے کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر، کہ جو انسان کی روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں، جس میں کہ آپ لگا لیں دودھ ہے، اپنا روٹی اور دوسرے فوڈ ڈال بنانے پانی ہے. کے جی آئٹمس ہیں، ان سب کے اندر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنا آسانی سے گزارا کر لیتا ہے. ایون اگر آپ کی جاب $10-15 پر آور بھی ہے تب بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کوالٹی کا فوڈ آپ لے سکتے ہیں. یہ تو ایک اپنا پازیٹیو سیکٹر ہے. جو ان کے ہاں سب سے جو نیگیٹو چیز ہے جس کی وجہ سے کہ امریکن اکانومی افیکٹڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ایکسپینسز ہے، خاص طور پہ جو فورن اس کے اوپر جو بھی جاتے ہیں، وار کے ایکسپینسز ہیں، اس کے اندر انویسٹمنٹ ان کی کافی ہو جاتی ہے.
پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایرا تھا اس کی جو سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ایک تو نئی جنگ شروع نہیں کی، اور دوسرا از اینٹی وار پریزیڈنٹ. جی جی. اس اور سے عوام کو بھی بڑا پیسہ دیا، لوگ کافی رچ ہوئے ان کے دور کے اندر، لوگوں کو لون آسانی سے ملے، لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے بھی ملے ان کے دور میں، اس وجہ سے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں. اور وہ ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جابز جو ہیں باہر کے لوگ آ کے جو دوسرے ویزاز پہ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں یا US سٹیزن ہیں ان کو پہلے جاب دی جائے. جی دیکھیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ امریکہ جیسے ملک کو امیگرینٹس کی ضرورت تو رہتی ہے اور ہمیشہ جی رہے جی. گی. ہاں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اکانومی میں نہ صرف گروتھ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، بلکہ اکانومی کے اندر ایک ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبلٹی. سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے. تو اس کے تسلسل کو برقرار رہنے کے لیے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایک پروفیشنل گروپ اگر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا پروفیشنل گروپ اس کو لے رہا ہوتا ہے. اس کو لے رہا ہوتا ہے. تو جی جی. امریکہ کے اندر نو ڈاؤٹ کہ ان کے ہاں ہائی ٹیک سے لے کے میڈیسن، انجینئرنگ، یہ تمام ایک ایسے فیلڈ ہیں جہاں پر کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے. اس کے بعد جب ہم چلے جاتے ہیں ان کی اس کلاس کے اوپر جو کہ ورکنگ کلاس ہے، وہاں پر بھی ان کو لیبر کلاس میں بھی اور ایگریکلچر سیکٹر میں خاص طور پہ ان کو ضرورت ہمیشہ رہے گی اور رہتی ہے. اچھا، جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے ریپبلکنس میں اور ڈیموکریٹس میں، وہ آ جاتا ہے جو اپنا فارن امیگرینٹس کے جو گروپس یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر آتا ہے. میری اکثر ریپبلکن کے بہت سارے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے. ہماری یونیورسٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ریپبلکن ہیں، ڈیموکریٹس ہیں. تو ان کا پوائنٹ ریپبلکنس کا یہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ یہ جو لوگ آتے ہیں، جیسے 10-12 ہزار روز کے لوگ پہنچ گئے بارڈر کے اوپر. اب وہ جو 10-12 ہزار لوگ بارڈر پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ پھر آ کے یہیں کی لوکل جو ہم اور آپ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کے اوپر وہ ایک برڈن ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایک نئے آنے والے کی اگر اس کے پاس فارمل ایجوکیشن نہیں ہے تو اس کی اسکل ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے گا. تو جب تک اسکل ڈیولپ نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا فوڈ، اس کا رہائش، اس کا میڈیسن، اس کے بچوں کی تعلیم، تو یہ سب ایک ایسا خرچہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایک بوجھ ہے امریکن اکانومی کے اوپر. دوسرا بوجھ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ ہوتا ہے وار اکانومی. تو اس میں اس کا امید یہ ہے کہ بائیڈن کی کیونکہ ویسے بھی اوور آل ریٹنگ جو آئی ہے وہ 36% آئی ہے ورسز کلوز ٹو 9% پریزیڈنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ ہمارے جو امریکہ کے اندر صرف یہ میں آخری آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ صرف دو ہی لوگ کیوں رہ گئے ہیں، ریپبلکن، ڈیموکریٹ، ایک ٹی پارٹی بھی ہے، لیکن یہ ہمارے ملک میں تو اتنی ساری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ہمارے ملک میں پارٹی اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں پارٹیز جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، تو ان کی سسٹینیبلٹی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ لگائیے کہ ایک دور تک کہ پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں ہوتی تھی، بلکہ جی جی کشمیر میں بھی وہ ہوتی تھی. جی آج جی کشمیر میں بھی کافی بالکل بہت ایکٹیو ہوا کرتی تھی. جی جی آج پیپلز پارٹی صرف اندرون سندھ کی پارٹی ہے. مسلم لیگ بالکل. نون آپ دیکھ دور تھا کہ وہ پورے پاکستان میں تھی. اس میں لوگوں کے ساتھ بہت ہم نے زیادتی ہیں. لیکن اگر ہمارے ہاں ان دونوں پارٹیوں نے جو انہوں نے پیسہ IMF سے لون لے کے یا اپنے بینکوں سے بھی لون لیا ہے. مزے کی بات ہے ابھی دیکھیں پاکستان کا میرے پاس صحیح فگرز نہیں ہے، میں اس کو آج کل کیلکولیٹ کر رہا ہوں، کبھی بتاؤں گا آپ کو. IMF سے زیادہ پاکستان نے جو لون لیا ہے وہ اس سے لیا ہے اپنے پرائیویٹ بینکوں سے لیا ہے. اور وہ جو سود ہے وہ بہت ہائی قرضوں پر ہے. مثلا وہ اور اس میں پھر وہ انہوں نے ملک کی چیزیں گروی رکھی ہوں گی، ہائی ویز، ایئرپورٹ اور فلانا فلانا لکھ کر اور مال لے لیا انہوں نے. جی ہم لوگ دیکھیں ہمارے یہاں کا جو بزنس مین ہے نا، دیکھیں میں آپ سے بس یہ آخری میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا جلدی جلدی. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کا جو بزنس مین ہے نا اس نے آج تک کسی بھی غریب آدمی کا یا کسی بھی چھوٹے بزنس کا لحاظ نہیں کیا، نہ اس کے لیے کچھ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کیا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ GM ہے، کرائسلر ہے، فورڈ ہے، بوئنگ ہے، یہ سب بڑی بڑی کمپنی ہیں، ٹھیک ہے نا. یا بہت ساری انشورنس کمپنی ہے، یا بہت ساری ٹریول ایجنسی ہیں، یہ سب کچھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان سب کے روزگار جو چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کے، یہ بڑی کمپنی کریٹ کرتی ہیں. اب جیسے GM جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ، کسی کو کوئی اسکرو چاہیے، کسی کو کوئی اپنا ڈیش بورڈ چاہیے، کسی کو ٹائر چاہیے، تو یہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی امریکن کمپنیوں کو یہ کانٹریکٹ دے دیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سپلائی کریں. پاکستان کے بزنس مین نے آج تک نہیں کیا. یہاں پر اگر میکڈونلڈ کامیاب ہوتا ہے تو وہ پوری اپنی فرینچائز بنا دیتا ہے.
یہاں پہ اگر سب وے کامیاب ہوتا ہے تو پوری اپنی فرنچائز بنایا ہے. پاکستان کا بزنس مین نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کا بزنس مین خود آ کے الیکشن لڑ کے سینٹ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ قانون پاس کرتا ہے جس میں کہ اس کے کاروبار کو فائدہ ہو. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے آپ کے یہاں. آپ کا بیوروکریٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تنخواہ 15 لاکھ اگر اس کی تنخواہ ہے تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ مجھے پی آئی کا ٹکٹ بھی فری ملے اور مجھے گھر بھی فری ملے. تبھی آپ دیکھیں گے یو این ڈی پی کی رپورٹ بتاتی ہے $18 بلین سے قریب جو ہے یہ ہر سال پاکستان ان لوگوں پہ خرچ کرتا ہے. اگر یہ 18 بلین آپ بچا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آج $1 بلین میں آدھے سے زیادہ پاکستان میں ہر سٹی میں آپ 20 سے اسمال انڈسٹریل یونٹ لگا سکتے ہیں جس کا فائدہ لوکل پاپولیشن کو ہوگا جو کہ لوکل پاپولیشن ہی وہ رن کرے گی کیونکہ پاکستان کی ہر تحصیل میں لوکل پاپولیشن ہے. تو کمنگ بیک ٹو امریکہ وہ یہی وجہ تھی کہ امریکہ کے اندر جو ایک سب سے بڑا جو سسٹم کی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ساری پاور ہی میئر کے پاس ہے. اگر آپ نے بزنس کا لائسنس لینا ہے آپ کو میئر کے آفس جانا ہے, آپ نے سرٹیفکیشن لینی ہے میئر کے آفس جانا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کی ان کی جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے یا وہ ہے وہ آپ کو بلکہ اسٹیٹ آف الینوائے کے کچھ پرانس تو ایسے ہیں کہ اگر آپ نیا بزنس شروع کر رہے ہیں وہ آپ کو 15,000 کی گرانٹ دے دیتے ہیں اگر آپ ویمن اونڈ بزنس ہے سب کچھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے ہمارے یہاں اپروچ کا. ہم لوگ بیسیکلی اور میں آپ سے جیسے عرض کر رہا تھا نا کہ مسلمانوں میں مجھے واقعی بہت اچھا لگا جس طرح ٹرکی نے چینج کیا ہے. اگر ہم ٹرکی کو ہی فالو کر لیں یا اگر ہم اکنامک ماڈل اگر ہم سعودی عرب کا بھی فالو کریں, ٹھیک ہے سعودی عرب نے پیسہ کمایا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پیسہ کمانے کے بعد انہوں نے ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر بنایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر سعودی بچے کو فری تعلیم ہے, ہر سعودی سٹیزن کو اس کو رہائش اس کی ہر چیز کسی بھی گلف کنٹری میں چلے جائیے آپ کو وہاں سے وہ فرسٹ کلاس آپ کو انفراسٹرکچر ملے گا. لیکن پاکستان کا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے وہ چینج نہیں لائے اور یہ ایک مافیا ہے جو پاکستان میں قابض ہے. اب اس مافیا سے یا تو ہم لوگ جان چھڑوائیں گے جو ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں کہ ہم اگر اس کے اوپر کوئی سیمینار کریں, ہم اس کے اوپر کوئی موومنٹ چلائیں, ہم اس پہ امریکن گورنمنٹس کو یا اور دیکھیں میں ایک چیز عرض کروں گا. کل پرسوں میں سنا تھا ٹی وی کے اوپر کہ کوئی صاحب جو تھے پولیٹیشین ہی ہیں وہ جناب گالیاں دے رہے تھے ہم لوگوں کو جو پاکستانی امریکن ہیں. دیکھیں پاکستانی امریکنس اگر یو ایس کانگریس میں اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے کرپٹ ایلیمنٹ کے خلاف اور سسٹم جو کرپٹ جو چل رہا ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے فارم 47 کیا ہے دنیا کسی ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو اللہ کرے کہ ہمارے اگر حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہ تو انٹرنیشنل. اور ڈاکٹر صاحب امریکی قرارداد بھی آ گئی ہے کہ انتخابات جو ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے, اس میں دھاندلی ہوئی ہے, پھر پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہمارا اندرونی معاملہ بھی ہے, اس پر بھی بڑی بحث چڑھ چکی ہے. جی بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ڈرامہ ہے. دیکھیں یہ بہت غلط چیز ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹاپ کے آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں کہ سپریم کورٹ آتی ہے اور ایک آرمڈ فورسز آتی ہے, ان دونوں انسٹیٹیوشن نے نہیں سیکھا 1971 سے کہ 1971 میں جس پارٹی نے آپ کی میجورٹی لی تھی اس وقت جو رول ذوالفقار علی بھٹو نے پے کیا تھا خلاف کرنے کا مجیب کے خلاف پاکستانی فوج کو, وہی رول آج یہی پالیٹیشین پے کر رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سب سے آگے ہے عمران خان کے خلاف. لیکن یہ 71 نہیں ہے. آج اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا ہے, آج اویئرنیس زیادہ ہے اور میں بڑا آپٹیمسٹ ہوں ایسے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں یہ ضرور چینج آئے گا. اور میں اس چیز پہ میں بالکل 100% میں آپ کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں جس روز یہ سسٹم چینج ہو گیا آپ یقین کریں 6 سے 8 مہینے میں پورا پاکستان انڈسٹریلائز ہو سکتا ہے. کیا ہے آپ کو جو $1 بلین ملتا ہے, پہلی بات یہ کہ $2 بلین آپ کی اکانومی میں کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ سب ڈرامے بازی ہے کہ ہم اس سے لون لے لیں گے, IMF سے پیسہ ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے, جب آپ کی 1.2 ٹریلین کی اگر آپ کی اکانومی ہے تو انویسٹمنٹ اگر آپ کی 2 بلین آئے گی تو اس سے تو آٹے میں نمک کے برابر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی اکانومی بس صرف اس پڑے گا جب آپ گراس روٹ لیول مینوفیکچرنگ سب سے امیر ترین ملک صرف ایک وجہ سے بنا ہے, ان کا کوئی برانڈ نہیں ہے دنیا میں جس طرح ایک بزنس فوکس رکھا ہے اور وہ ہے مینوفیکچرنگ. وہ سوئی سے لے کے جہاز تک مینوفیکچر کرتے ہیں.
میرا پوائنٹ پاکستان کی طرف یہ ہے کہ ہم اگر کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر، فوڈ پروسیسنگ کے اوپر، بیوریج پروسیسنگ، فارماسیوٹیکل، اس کے اوپر اگر ہم توجہ دیں گے، یہ 8-10 وہ انڈسٹریز ہے جس کی کہ ہر پاکستانی کی ضرورت ہے. تو آپ یقین کریں ضرور. کہ ہر پاکستانی کو ہر تحصیل لیول کے اوپر، کیونکہ ہر تحصیل کا ایجوکیٹڈ نوجوان جو ہے وہ یہ انڈسٹری خود رن کر سکتا ہے. ہر تحصیل کے ہر نوجوان کو آپ یقین کیجئے کہ 6 سے 8 مہینے کے بعد ان کی لائف چینج ہو جائے گی، ان کو کوالٹی کی پروڈکٹ ان کے اپنے ڈور اسٹیپ پہ ملے گی. یہاں پر بھی یہی آپ دیکھ لیں، شکاگو میں جو آپ دودھ بائی کرتے ہیں وہ نیو یارک سے نہیں آتا بن کے، آئس کریم سب یہیں لوکل ہی بنتی ہے. لوکلی بنتی. جی جی. ڈاکٹر ہر صاحب جگہ بہت شکریہ کہ اس قلیل وقت میں آپ نے بڑی انفارمیشن دی. ہمارے ملک کو کس طرح ترقی کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے، کس طرح ملک کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، کس طرح جو لوگ یہ مال گھسوٹ رہے ہیں اپنی جیبوں میں اور روک سکتے ہیں، اس طرح ہم روک سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. آپ کو میں ماضی میں بھی بہت دفعہ زحمت دے چکا ہوں، نہیں نہیں، آئندہ فیوچر آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور گفتگو کریں گے. بہت شکریہ سر. سلامت رہیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. ہمارے درمیان میں پروفیسر ظفر بخاری صاحب تھے، ماہر معیشت ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ پاکستان اور امریکہ، اور یہ پاکستان کیوں ترقی کر رہا ہے، افریقی کنٹریز ترقی کر رہے ہیں، ہمارے بعد کے آزاد ہونے والے ملک کیسے ترقی کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کیسے ترقی کر گیا، پاکستان میں کیا بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. جو وہ لوگ محبت کرتے ہیں ملک سے، اس پروگرام کو ضرور دیکھیے اور آگے بڑھائیے. اور وہ لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں، امریکہ میں، اور پاکستان کی معیشت میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ضرور ان فارمولاز سے اور ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب سے کانٹیکٹ کر کے آپ ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں اور ان کو مزید اپنے بھی آئیڈیاز دے سکتے ہیں. ناظرین، آپ کو ایک خوبصورت سی شاعری بھی سناتے ہیں. اپنے پروگرام کی توسط سے ایک انتہائی اہم بریکنگ نیوز بھی میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا. شاعری ہے جناب پرویز انور وداون صاحب کی. سنیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بیگم جدوں بھی خرچہ منگے، ساری رات لڑدیاں لگے. چاہ پاپے کھا لیندے سن، ہن ہر بندہ کتلمہ منگے. وان دی منجی چبھن لگ گئی، سارا ٹبر ڈبل بیڈ منگے. بچے بھی ہن ماں نال رل گئے، گھر چھڈن دیاں گلاں کردے. ہس کے گل نوں ٹال دینا وا، دل اپنا ساڑ لینا وا. ربا مالا مال تو کر دے، بچیاں باجوں دن نہیں لگتے. تو ناظرین، یہ تھے جناب پرویز انور وداون صاحب. آپ نے ان کی خوبصورت سی شاعری سنی اور یقیناً پسند ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے اور یوٹیوب فرینڈس نے اور میرا لائیو پروگرام جنہوں نے جوائن کیا ہے، سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول، ان کا ایک ایڈ دیکھیے. بڑی انتہائی اہم گفتگو اور ایک بریکنگ نیوز آپ کو اپنے پروگرام کی توسط سے دینے جا رہا ہوں. سنتے رہیے. اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel.
میں نور العارفین صدیقی، میرے گھر پہ ابھی کم سے کم 20 سے 25 افراد نے دھاوا بولا ہے. سارے کے سارے لڑکے بلیک ماسک کے اندر تھے. مجھے گھر سے باہر بلا کر کے بری طرح مارا ہے، میری ٹانگ توڑ دی ہے. میں اس وقت شدید مضروب ہوں. میرا بیوی، میرے بچے، میری بہن، میرا بہنوئی، سب میری پوری گلی والے اس وقت جمع ہیں ملیر تھانے میں، کھوکھرا تھانے میں کیا کی حدود میں رہتا ہوں. نور العارفین صدیقی یوٹیوبر ایکس اینکر. میرے گھر پہ نامعلوم افراد نے 20 سے 25 افراد نے دھاوا بولا ہے، اور یہ سندھ پولیس، سندھ حکومت اور جو یہاں کی حکومت ہے، یہ اس کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے نور العارفین صدیقی کے لیے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک سبق ہے. یہ شاید ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں. میرے پاس وقت بہت ہے. ابھی صرف تم لوگوں نے مجھے مارا ہے، میری ٹانگ توڑی ہے. میں ابھی پٹی کروانے کے لیے اسپتال جا رہا ہوں. میرا خون میرے پاس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تمہاری جائے مخصوص تک میں پہنچاتا ہوں. ابھی میں اسپتال سے وزٹ کر کے آ جاؤں. آئی جی پولیس، سندھ کا وزیر اعلیٰ، کراچی کا میئر اور سیکٹر کمانڈر کراچی، ان تمام لوگوں سے، گورنر، ان تمام لوگوں سے فوری طور پر اسے ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی اپیل کا نوٹس لینے کی میں اپیل کرتا ہوں. فی الوقت میں اسپتال جا رہا ہوں. میرا ٹیلی فون نمبر 24 گھنٹے کھلا ہے. گورنر کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر موجود ہے، سیکٹر کمانڈر کے پاس نمبر موجود ہے. جو چاہتا ہے مجھ سے ابھی اس وقت رابطہ کر سکتا ہے. بس اپلوڈ کر دو.